बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जनाब, आज आसिफ अली ज़रदारी साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या हुआ, इसकी अंदरूनी कहानी पूछेंगे ज़फ़र नकवी साहब से। फिर खान साहब ने आज ट्विटर स्पेस से ख़िताब किया, इस पर भी तफसीली बात करेंगे। फिर राना सनाउल्लाह साहब के बहुत ख़तरनाक बयानात सामने आ रहे हैं, इस बारे में भी ज़फ़र नकवी साहब के पास अंदर की खबर मौजूद है। फिर बात करेंगे कि क्या पिछली हुकूमत की तोशा खाना के अलावा अभी तक कोई बड़ी करप्शन सामने नहीं आई। इन सब खबरों की तफसील पर जाने से पहले इतलात के मुताबिक फवाद चौधरी ने PTV में 22 लाख पर अपने साले आमिर मंजूर को लगवाया और आज उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि ये पूरा डाका पड़ा है 22 लाख पे। हमें मालूम है कि वो ये लोग अफसार आलम साहब से कह रहे थे तनख्वाह वापस करो। ये लोग वो अताउल हक कासमी साहब से, वो अब बाब रहमते ने उनसे कहा था कि जी आप वापस करते। इसका मतलब ये है कि अगर वो मेरिट पे नहीं लगे तो सिर्फ उनसे इस्तीफ़ा क्यों, उनको तो कानून और आइन के दायरे में लाना चाहिए। और जिसने लगवाया है अगर फवाद चौधरी साहब ने, तो फिर इसका मतलब ये है कि उनको भी साथ कानून और आइन के दायरे में होना चाहिए। मेरिट पर थे तो फिर उनसे इस्तीफ़ा क्यों लिया? हाँ, अगर वो मेरिट पे थे तो फिर उनसे इस्तीफ़ा क्यों लिया गया, ये बात तो बड़ी बिल्कुल ठीक है। मेरिट पे नहीं थे तो तब उनसे अगर इस्तीफ़ा लिया गया है तो सिर्फ इस्तीफ़ा नहीं, फिर जवाब तलबी होनी चाहिए। फिर इस सिलसिले में खैर इसकी फर्दर भी हम इंफॉर्मेशन हासिल कर लेंगे। कल जो है ना वज़ीर इत्तलात जनाब मरियम औरंगज़ेब साहबा से तो हमारी उनसे मिलना है और हम इंशाअल्लाह उनसे जो है ना इसे फर्दर इसके बारे में बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। तो आप आए अपने फर्दर। अच्छा, अब हुकूमत तो बन गई, फिर आज आसिफ अली ज़रदारी साहब की चौधरी साहब से क्यों मुलाकात? चौधरी शुजात से जी। हाँ, चौधरी शुजात। इस मुलाकात में क्या हुआ? इस मुलाकात में ये है, हम मीर साहब भी जैसे पहले बता रहे थे, और इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी यही है कि चौधरी सालिक साहब जो उनके बेटे हैं उनको आसिफ अली ज़रदारी साहब ने काबीना में शामिल करवाना है। अच्छा जी जी बिल्कुल। और ज़ाहिर है ये फिर सबकी सलाह मशवरे से, ज़ाहिर है उन्होंने एक तरह से सपोर्ट भी किया। उन्होंने वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के जो है ना उस एक्शन को भी, उसको कंडेम भी किया एक तरह से, उनको बताया भी सही कि यार ये इन्होंने ठीक नहीं किया, ये क्या गड़बड़ की है इन्होंने। तो अब वो अगर काबीना में होते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि उसी तरह से एक वार्ड और ज़्यादा हो गया। तो ये आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ज़ाहिर है सलाह मशवरा किया होगा शहबाज शरीफ साहब से भी, मौलाना साहब से भी, बाकियों से भी, क्योंकि एक कोलिशन गवर्नमेंट है। वो बिलावल साहब वाली बात है कि ये यूनिटी गवर्नमेंट है, तो यूनिटी गवर्नमेंट के होने की वजह से उन्होंने, तो ये बड़ी ख़बर है कि सालिक साहब भी अगर वो काबीना में, आप चीमा साहब, वो तारिक बशीर चीमा साहब पहले से ही हैं, तो हो सकता है उनके कोई और लोग भी, वो खातून भी एक है ना, हाँ पता नहीं वो, हाँ बिल्कुल इस तरह से, तो वो भी गालिबन आ जाएं और फिर उसके बाद फिर काफ लीग में तो 2 लोग ही रह जाएंगे मेरा ख्याल है। क्योंकि चौधरी वजाहत साहब भी तो आई थिंक कि जब चौधरी शुजात साहब इधर होंगे तो फिर चौधरी वजाहत साहब, ये एक मजबूती है ना, इसी वजह से कहते हैं कि जनाब आप काबीना में अगर आएंगे तो फिर आप इधर उधर ज़्यादा नहीं हिल सकेंगे। इसी वजह से सारा जोर है कि जी जल्दी अख्तर मेंगल साहब भी काबीना में आ जाएँ, ठीक है ना। जैसे MKM भी वो भी, और अख्तर मेंगल साहब भी, और MKM भी आ गई, और ये सारा कुछ जो है ना, तो इस तरीके से वो बाकी भी लोग आ जाएं तो वो ताकि उसका ना कंसल्टेशन हो जाती है। तो ये इसके अंदर की खबर ये है कि जनाब के जल्द ही अपना चौधरी सालिक हुसैन साहब वो भी काबीना का हिस्सा होंगे इस तरीके से। खान साहब ने आज ट्विटर स्पेस से खिताब किया और सुना है तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने स्पेस में हिस्सा लिया। हाँ, या 1,60,000 वगैरह। कौमी यूथ तो बहुत छलांगे लगा रही है। हाँ, कौमी यूथ छलांगे लगा रही है। मुझे हैरत है, वो कोई कह रहा था, और बड़ा ठीक बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा जी कौमी असम्बली का जो एक हल्का होता है ना, उससे तकरीबन 5 से 6 लाख रजिस्टर्ड वोट होते हैं। और कोई बड़ा हल्का हो तो उसमें इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक भी रजिस्टर्ड वोट होते हैं। ये तो एक हल्के की बात हो रही है। तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा जी बात ये है कि ये तो इसका मतलब ये है कि 1,60,000, तो ये तो एक हल्के की सीट भी आप नहीं जीत सकते, ठीक है। अच्छा चलें, अब मैं आपको इसको छोड़ दीजिए। खान साहब का आपको पता है कि जो ट्विटर की, ये इन बातों में पढ़ने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बात ये है कि ये ज़रा क्लियर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब यूथ ये बहुत बड़ी छलांगे लगाने लग जाते हैं। खान साहब के ट्विटर पे जो फॉलोअर्स की तादाद है ना,
وہ 1,63,00,000 ہے. 1,63,00,000. جوائن کتنوں نے کیا؟ 1,60,000. ٹھیک ہے. تو یہ آپ ذرا حساب کتاب کے ماہر ہیں وہ ذرا کر لیں. یہ تو 1% سے بھی کم بنتا ہے. میرا خیال ہے 1.01% بنتا ہے. تو چھلانگیں کس بات کی ہیں کہ جس کی ٹویٹر فالوئنگ جو ہے 1,63,00,000 ہو, اس کو 1,60,000 بندہ سن رہا ہے. اچھا پھر زبردست. یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے ان کو اس میں تو صحافیوں, مجھے تو ان کے مخالفین میں کاؤنٹ نہ کریں. ٹھیک ہے نا. میں تو اس وجہ سے کہ ہم صحافیانہ انداز میں وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. ہم تو اس کو صحافیانہ انداز میں لیتے ہیں نا. اور ہماری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ بھلے وہ عمران خان صاحب کے ہو کوئی ٹویٹر سپیس ہو یا تقریر ہو, بھلے وہ نواز شریف صاحب کی ہو, بھلے وہ مریم صاحبہ کی ہو, بھلے وہ زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی یا مولانا صاحب کسی کی بھی ہو, ہمیں اس لیے سننی ہوتی ہے کہ ہمیں اس سے بہت ساری چیزیں ڈیرائیو کرنی ہوتی ہیں. اس پہ ہم نے تعریف کرنی ہوتی ہے, تنقید کرنی ہوتی ہے, اس کو انالیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہوتا ہے. اچھا پھر ساتھ میں دیکھ رہا تھا, میں تو خیر آخری چند منٹوں میں گیا, وہ اور بھی بہت سارے صحافی پوری دنیا سے مختلف صحافی جو اردو سمجھنے والے وہ بھی تھے اور باقی. اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اوورسیز پاکستانیز میں بھی بیچ میں بہت سارے تھے, ہزاروں کی تعداد. اچھا پھر سیاسی مخالفین بھی آگے بیچ میں, وہ بھی یہ سننے کے لیے کہ یار ہم نے ان کو نا پھر جواب دینا ہوتا ہے ان باتوں کا. وہ اپنے حساب سے انہوں نے کیا. تو یہ وہ سارے وہ بھی نہیں ہیں کہ جو آپ کہہ لیں کہ بھائی جناب ان کے کوئی ساتھ جو ہے نا اس طریقے سے سارے کے سارے حمایت میں آئے ہیں. اور ویسے ہی کوئی سننے میں کوئی نہ کوئی جو موبائل آج کل ہاتھ میں ہے, تو آئی تھنک کہ میرا خیال ہے کوئی اتنا اچھلنے والی بات نہیں ہے. یہ میں کل دیکھ رہا تھا, کل کی پرسوں کی بات تھی, ان کے وہ اپنے حمایتی صحافی ہیں جو آج کل ان کے ٹرینڈ بھی بڑے چلا رہے ہیں, عمران ریاض صاحب, ان کی ٹویٹر سپیس ہو رہی تھی. تو اس میں بھی کوئی 1,17,000 کے 1,37,000 کے, میرے خیال یہ وہی والے ہیں جو سارے گھما کے نا بار بار آتے رہتے ہیں. بات یہ صورتحال ہے. خان صاحب نے کہا مجھے 3 مہینے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ صحافیوں اور اینکروں کو باہر سے پیسہ مل رہا ہے. میرا خیال ہے یہ خان صاحب کی پرانی عادت ہے. بھائی اگر آپ کو 3 مہینے پہلے پتہ چل گیا تھا تو آپ کی حکومت تھی, آپ نے انکوائری کیوں نہیں کرائی؟ آپ نے پکڑا. خان صاحب یہ بہت پرانی عادت ہے. خان صاحب نے کہا تھا, آپ کو یاد ہے نا کہ شہباز شریف نے ایک بندہ بھیجا اور اس نے کہا کہ یہ 10 ارب دینے کے لیے تیار ہیں اگر آپ ہمارے خلاف یہ دھرنے شرنے اور یہ سارا کچھ چھوڑ دو تو. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے, جو موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, انہوں نے خان صاحب پہ ہرجانہ دائر کر دیا, ڈیفیمیشن کیس لاہور میں. وہ تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں خان صاحب پیشیاں لے رہے ہیں اس میں. کبھی بابر روان صاحب جا رہے ہیں, کبھی کوئی دوسرا تیسرا جا رہا ہے, وہ فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو میں ایک لطیفہ نما چیز سناؤں کہ وہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اصل میں اس بندے کا نام ہم اس وجہ سے نہیں بتاتے کیونکہ اس کی جان کو پھر خطرہ ہوگا. طارق فضل چودھری صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا اگر بھیجا ہی ہم نے ہے تو پھر تو ہمیں پتہ ہی ہوگا نا کہ کون ہے. تو آپ بتا ہی دیں کہ کس نے, اگر کس سے جان کو خطرہ ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس بندے کا نام بتا دوں تو اس کی جان کو خطرہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. مطلب خان صاحب بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتے ہیں نا کہ جو بالکل عقل سے آری انسان نہیں کرتا, اللہ معاف کرے معذرت کے ساتھ, اس طرح کی باتیں. وہ جیسے نہیں اسلام آباد کے جلسے میں کہہ رہے تھے کہ جس کو آواز نہیں جا رہی وہ ہاتھ کھڑا کرے. بھائی جس کو آواز جا ہی نہیں رہی وہ کیسے ہاتھ کھڑا کرے گا آپ کی بات سن کے. اور آگے سے بہت سارے یوتھیے تھے, میں دیکھ رہا تھا سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے ہاتھ بھی کھڑا کیا. بھائی آپ کو آواز بھی نہیں آ رہی لیکن پھر بھی آپ, تو یہ بہت سارے, یہ صرف قوم یوتھ ہی کر سکتی ہے, ان کو ہی یہ ملکہ حاصل ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا. باقیوں کے بس کی بات نہیں ہے. بس یہ آپ اس کو چھوڑ دیں. خان صاحب نے آج پھر فارن فنڈنگ کیس کا ذکر کیا. آج کل خان صاحب فارن فنڈنگ کیس کا ذکر کچھ زیادہ ہی کر رہے ہیں. کیا ٹائم قریب آ رہا ہے؟ جی ٹائم قریب آ رہا ہے. ٹائم اس لیے قریب آ رہا ہے, یہ سارے جو ہے نا پھدکنا اور پھڑکنا اور تڑپنا, یہ صرف اور صرف اس فارن فنڈنگ کا مسئلہ ہے. یہ زیادہ تر کیس ان کے جو سر پہ تلوار لٹک رہی ہے نا, یہ صرف اس میں, کیونکہ اس میں پارٹی بھی جانے لگی ہے اور پارٹی کے ساتھ ساتھ خان صاحب بھی جانے لگے ہیں کیونکہ وہ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اب ایک پتہ کیا ہے, خان صاحب کہہ رہے ہیں جی باقیوں کی فارن فنڈنگ پہ تو جاتا کوئی نہیں ہے اور ہماری فارن فنڈنگ پہ ہمارے اوپر چڑھ رہے ہیں یہ بار بار. بھائی بات یہ ہے, میں آپ کو ایک 2 سیکنڈ میں بس یہ بتا دوں. یہ ہوا تھا کہ جب پرویز مشرف صاحب کا, یہ منافقت کی آپ انتہا دیکھیں, پرویز مشرف صاحب کا پر جب کیس چلایا جانے لگا تو پھر یہ سارے کہنے لگے کہ اس ایک پر کیوں چلاتے ہو,
یہ آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہو گیا نا، جب یہ غداری والا کیس آرٹیکل 6 والا نون لیگ نے چلایا. یہ کیوں چلاتے ہو اس ایک پر؟ باقی بھی تو آخر سارے ساتھ تھے. چودھری شجاعت صاحب نے اور باقیوں نے بھی کہا جی ہم پہ بھی ساتھ چلائیں، باقیوں نے بھی کہا کہ ہم پہ بھی چلائیں جناب، اس کی پوری کیبنٹ پہ چلائیں، آپ اس کو سنگل آؤٹ کیوں کر رہے ہو؟ اچھا بڑی لوگوں نے کہا یار لاجک تو ہے بات میں، ہو تو بات تو ٹھیک ہے، اگر جس نے ساتھ وہ بھی کیا اس پہ بھی چلاؤ، جس نے ساتھ دیا قانون آئین توڑنے میں اس کو بھی چلاؤ. اچھا جب نواز شریف صاحب پہ کیس چلنے لگا نا، اور انہوں نے کہا وہی لاجک دی کہ جی دیکھیں کل کو آپ یہی کہہ رہے تھے کہ پرویز مشرف پہ، تو یہ جو پاناما کیس آیا اس پہ تو کچھ 600 پاکستانیوں کے کتنوں کے اور بھی کے بھی نام آئے، آپ صرف نواز شریف پہ چلانا چاہتے، اس کا تو نام ہی نہیں تھا، تو اس کے بچوں کا اگر نام آیا ہے تو نواز شریف کا تو اپنا نام ہی نہیں تھا، تو آپ ایک کو کیوں سنگل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر کہا گیا کہ نہیں ہم اوپر سے نیچے آنا چاہتے ہیں، پہلے اس پہ چلا لینا بعد میں باقیوں پہ بھی. اب اس کو چلا کے نااہل کر دیا گیا، باقیوں کو ایک کو بھی نہیں پوچھا گیا. اب آپ کا جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے یہ 2014 سے چل رہا ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اکبر ایس بابر کو اور ان کے صبر کو کہ وہ بیچارہ کس طریقے سے کن حالات سے گزر کے وہ اس کیس کو کھینچ کے لے آیا ہے منطقی انجام تک. ادروائز ان کو ہم میں بتا رہے تھے جب ہم ان کے انٹرویو کرنے کے لیے گیا تو مجھے بتا رہے تھے کہ نقوی صاحب یہ میرا دروازہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ آ کے موٹر سائیکلیں ٹکرائی ہیں لوگوں نے، گاڑیاں ٹکرائی ہیں لوگوں نے، میرے گھر کے سامنے یہ ادھر فائرنگ کر کے گئے. تو وہ کن حالات سے وہ گزرے ہیں اکبر ایس بابر. آپ کا فارن فنڈنگ کیس 2014 سے چلا اور 2022 آ گیا، اور آپ اب کہتے ہیں کہ ان کو بھی ساتھ چلائیں، تاکہ ان کو ساتھ چلائیں گے نا تو میرے 10 سال اور بھی گزر جائیں گے. تو بھائی فیصلہ ہونے دیں، اب فیصلہ ہونے لگا ہے، اب چیخیں نہ ماریں، اب اطمینان رکھیں، اب قانون اور آئین اپنا راستہ لے گا اور فیصلہ ڈیفینیٹلی ہوگا. اب دیکھتے ہیں فیصلہ کیا ہوتا ہے. اچھا آج خان صاحب نے امریکی کانگریس رکن اور ان کے وفد سے ملاقات کی، انہوں نے امریکی سازش کا گلہ تو ضرور کیا ہوگا. مجھے تو نہیں لگتا کہ انہوں نے امریکی سازش کا گلہ کیا ہو. وہ والی بات ہے نا، یہ صرف قومی یوتھ کو چونا لگانا ہے. یہ قوم بھی اب سمجھ گئی ہے، قوم کو چونا نہیں لگایا جا سکتا. یہ صرف بھائی اگر امریکہ نے سازش کی ہے، یہی خان صاحب تھے نا یہ 2-4 روز پہلے کہہ رہے تھے، جو علیم خان صاحب نے ان کی چھترول بھی کی تھی کہ اپوزیشن والے کیوں ملتے، اس وقت یہ حکومت میں تھے، تو کہتے ہیں اپوزیشن والے کیوں ملتے ہیں امریکیوں سے، یہ تو سازش ہوتی ہے. ٹھیک، تو آج آپ کیوں ملے ہیں سر امریکی سے؟ آپ امریکی خاتون سے ملے ہیں، ان کے ساتھ وفد بھی تھا، آپ ان سے کیوں ملے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ کل کو کوئی اور امریکی بھی آئے، خان صاحب اسی طرح سے ملیں گے. تو بھائی یہ قوم یوتھ کو چونا لگاتے ہوتے ہیں، یہ خود کچھ نہیں کرتے، یہ ایسے انقلابی نہیں ہیں. آپ کو بھول ہے کہ یہ انقلابی ہیں. اگر یہ انقلابی ہیں تو جائیں ان سے کہیں کہ امریکی سفارت خانے کے سامنے کھڑے ہو کے امریکہ مرد آباد اور غدار ہے امریکہ کا جو یار ہے، یہ نعرے لگائیں ذرا وہاں پر. یا اس طریقے سے اپنے امریکہ میں رہنے والے یوتھیوں کو ہدایت دیں کہ آپ وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائیں، کیونکہ انہوں نے میرے خلاف یہ سازش کی ہے. تو یہ ایسا کچھ نہیں کرتے، بہت سیانے ہیں اس حساب سے. یہ صرف قوم یوتھ کو چونا لگانا. جیسے آج کی سپیس تھی نا، آج آپ یقین کریں، آج وہ آپ اس نیکسٹ کوشچن پہ بھی آ گئی ہیں، لیکن آج آپ اس کی سپیس تھی نا، اس سپیس میں کسی ایک بندے نے ڈھنگ کا سوال نہیں کیا، کسی بندے نے نہیں پوچھا، کسی بندے نے کہ خان صاحب آپ نے کہا تھا کہ میں تو IMF کی طرف جاؤں گا تو خودکشی کروں گا، آپ نے کیوں نہیں کی؟ آپ نے 50 لاکھ گھروں کا کہا تھا، 1 کروڑ نوکریوں کا کہا تھا، آپ نے نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ اسی طریقے سے ان کے 1000 یو ٹرن ہیں، ایک نے نہیں پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اور آخر ایک وعدہ آپ نہیں نبھا سکے، اب آپ سازش کا چونا لگا رہے ہیں ہمیں، اور امریکی خط کا چونا لگا رہے ہیں، اور باہر کی سازش کا چونا لگا رہے ہیں. تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. ہر بندے نے خوشامدانہ سوالات کیے، ہر بندے نے، ہم نے پوری سپیس سنی ہے، ہر بندے نے خوشامدانہ سوالات کیے ہیں، وہی سوالات جو خان صاحب سننا چاہتے تھے، وہی چیز. خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا، حق کا ساتھ دیا جاتا ہے اور باطل سے نفرت کی جاتی ہے. چلو میں خان صاحب اگر آپ کی بات یہ مان بھی لوں تو سر حق کو ڈیفائن کون کرے گا؟ آپ کریں گے ڈیفائن. آپ کہیں گے کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے، آپ اس کی تعریف کریں گے. آپ تو یہی کہیں گے جدھر میں کھڑا ہوں بس وہی حق ہے، جدھر وہی صورتحال. آپ کو کسی کی کرپشن سر نظر نہیں آتی. آپ کو پاپا جانز کی کرپشن نظر آئی؟ آپ کو پوزیشن کی اس وجہ سے کرپشن نظر آتی ہے کہ وہ انہوں نے آپ کو ٹف ٹائم دیا ہوا تھا اور آج وہ حکومت میں ہیں. آپ کو پاپا جانز کی کرپشن نظر آئی؟
آپ کا وزیر صحت اس سے پہلے والا جو وزیر صحت تھا وہ دوائیوں کے اسکینڈل میں ملوث نکلا، وہ ماسک باہر اسمگل کرتے ہوئے ملوث نکلا، آپ کو اس کی کرپشن نظر آئی، آپ کو اپنا آٹے کا اسکینڈل آیا اس کی کرپشن نظر آئی، آپ کو رنگ روڈ کا اسکینڈل آیا اس کی کرپشن نظر آئی، آپ کو چینی کا اسکینڈل آیا اس کی کرپشن نظر آئی، آپ کے متعدد اسکینڈلز آئے، اس کی کرپشن آپ کو نظر آئی؟ نہیں آئی نا، آئے گی بھی نہیں۔ آپ کو صرف اور صرف ان کی کرپشن نظر آتی ہے جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، باقی آپ کو کوئی کرپشن نہیں۔ آپ کو فرح خان کی کرپشن نظر آئی؟ نہیں نظر آئی۔ یہ توشہ خانے کے جو آپ گفٹ بیچ رہے تھے، اب کل آپ نے کہا کہ میری مرضی، میرا تحفہ میری مرضی، میں بیچوں یا کچھ بھی کروں، اور دوسرے دن عدالت نے کہہ دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ آپ کا تحفہ آپ کی مرضی نہیں ہے، وہ بیت المال میں جاتا ہوتا ہے، وہ توشہ خانے میں جاتا ہوتا ہے، وہ ادھر جمع ہوتا ہے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ گھر لے جائیں۔ عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ کی لفظوں کو نگیٹ کر رہی ہے عدالت، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کرپشن سے مسئلہ نہیں ہے، آپ کو صرف مسئلہ ہے کہ جو میری مخالفت کرے گا نا میں اس پہ پڑ جاؤں گا، اس کی چھترول کروں گا، بس خان صاحب کی یہی پرابلم ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ یوتھیے کو چونا لگایا جا سکتا ہے، قوم کو نہیں لگایا جا سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، رانا ثناءاللہ صاحب کا حلف لینے کے فوراً بعد کا ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ اچھا، اب سینٹرل جیل کے حاضری رجسٹر کا صفحہ پلٹ چکا ہے، مجرم 4 سال ملک پر مسلط اور بے گناہ جیلوں میں رہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بے گناہوں کو عزت دی اور سرخرو کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اچھا، ایک اور ٹویٹ بھی میں پڑھی، اچھا اس کے ساتھ ہی، ہاں بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نظارہ آج عوام کو دکھایا ہے، دوسروں کو رسوا کرنے کی کوشش کرنے والے خود خوار ہو گئے، اب آئین شکن اور گھڑی چور جیلوں میں جائیں گے۔ اب اس سے تو یہ تاثر جا رہا ہے کہ یہ انتقامی کارروائی کریں گے یا میرا خیال، ہاں آپ کو کوشچن کرنے کا پورا رائٹ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ جو انہوں نے انتقامی کارروائیاں کی ہیں، میں آپ کے ویورز کو آج بتانے جا رہا ہوں، آپ یقین کیجئے کہ یہ دکھ ہوگا کہ خان صاحب نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ وہ بڑے اس طرح کا مطلب ہے، وہ کیا اس کو میں کہوں، ایک تو آپ نے ان پر ایک چرس یا پتہ نہیں کیا چیز وہ ڈالی، اور وہ جس نے جان اللہ کو دینی انہوں نے قرآن سر پہ اٹھا۔ میں اس وقت پریس گیلری میں بیٹھا تھا کہ جب شہریار افریدی صاحب جو ہے نا وہ قرآن سر پہ اٹھانے لگے تو ساری رانا ثناءاللہ نے 2 دفعہ اٹھایا، اس سے کسی نے نہیں چھینا، قرآن نہیں جا کے پکڑا نہیں ہے ان کو، لیکن ایک دفعہ یہ اٹھانے لگے تو پوری اسمبلی ان کے اپنے لوگوں کے ساتھ ہی جناب جب باہر نکلے نماز کے لیے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم نے ان کو اس وجہ سے نہیں اٹھانے دیا قرآن، کیونکہ یہ جھوٹا قرآن اٹھا رہا تھا اور یہ کہیں اللہ کا کلام ہے اوپر لکھا ہوا، یہ ہم تو ڈر رہے تھے کہیں پارلیمنٹ کی چھت ہمارے اوپر نہ آ گرے، یہاں تک یہ حالات تھے۔ آپ نے اس پہ جھوٹا کیس کیا، آپ نے اسے بند کیا خان صاحب، یہ پکی اطلاعات ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اسے ٹارچر کروایا اس بیچارے کو، جو آج وزیر داخلہ ہے پاکستان کا، اس کے سیل میں کس طریقے کے، اس کے سیل میں کیڑے مکوڑے چھوڑ دیے جاتے تھے، اس کے سیل میں میٹھا پھینک کے کیڑے مکوڑے چھوڑ دیے جاتے تھے، اور خان صاحب یہاں بنی گالہ میں بیٹھ کے ڈائریکٹ اس احتساب کی سیل کی، وہ جو نیب کا سیل تھا اس سیل کی ویڈیو دیکھتے تھے کہ رانا صاحب تڑپ کس طرح سے رہے ہیں۔ رانا صاحب کی سنا ہے کہ ایک آنکھ کی بینائی بھی جو ہے نا یہ ضائع ہو چکی ہے، یا کم از کم بہت حد تک متاثر ہو چکی ہے، یہ لوگوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے۔ نیب کے واش رومز میں کیمرے لگے ہوئے تھے، خواتین کے واش رومز میں بھی کیمرے لگے ہوئے تھے، یہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی ایک میڈیا ٹاک میں وہ بتا چکی ہیں، مریم نواز صاحبہ کی بھی واش روم میں کیمرے لگے ہوئے تھے۔ یہ خواجہ سعد رفیق صاحب قومی اسمبلی کے فلور پہ بتا چکے ہیں کہ شرم آنی چاہیے کہ نیب کے واش روم میں بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کو ٹارچر کرتے ہوئے، اور رانا ثناءاللہ کے سیل میں، اور وہ ایک MNA تھے، ممبر قومی اسمبلی تھے، لیکن خان صاحب نے وہ انتقامی کارروائی کی کہ جناب ان کو جو ہے نا ایک چارپائی تک نہیں مہیا کی جاتی تھی، گدا نہیں دیا جاتا تھا ان کو، میٹریس نہیں، فرش پہ ان کو جو ہے نا ننگا لٹا کے فرش پر، اور کیڑے مکوڑے چھوڑ دینا، اور میٹھا اور مزے سے آپ ویڈیو انجوائے کرنا، اس انتقامی کارروائی کی ویڈیو۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں
کہ وہ یہ اس سے انتقام کی بو آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی تک تو رانا صاحب نے کیا ہی کچھ نہیں ہے, ابھی تک تو نون لیگ نے کیا, اور میں خود کہتا ہوں کہ ان کو انتقامی کارروائی نہیں کرنی چاہیے, اتنا تگڑا ہاتھ ڈالنا چاہیے کہ لگ پتہ جائے کہ انہوں نے جو قسم کے کالے کرتوت کیے ہیں نا, وہ تگڑا ہاتھ. اگر میں کہتا ہوں کہ انتقامی کارروائی ہو نا, میں خود اس پہ تنقید کروں گا. احتسابی کارروائی ہو, پیور احتسابی, مضبوط ترین, اور میری اپنی اطلاعات کے مطابق مضبوط ترین کیسز بن رہے ہیں. حامد میر کے شو میں کہہ رہے تھے کہ مجھے اتنا حق تو دیں کہ میں پتہ کراؤں کہ وہ منشیات آئی کہاں. جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ آپ نے جو ایک بندے پر 20-22 کلو منشیات, جو پتہ نہیں 15 کلو کتنے ڈال دی, تو وہ اس کے بعد وہ بیچارہ رہا اور آپ نے انتقامی کارروائی کی. اور آپ نے بھائی یہ پہلے پورا پلان بنا کہ یار اس پہ کرپشن یا اس پہ کوئی اور مقدمہ ڈالا جائے. انہوں نے کہا یار مقدمہ اس پہ اگر کوئی اور ڈالو گے نا تو یہ 2-3 دن کے بعد ضمانت پہ باہر آ جائے گا, ٹھیک ہے نا, کورٹ اس کی ضمانت لے لے گی. آپ ایسا کریں منشیات والی ڈالیں تاکہ کورٹ اس کی ضمانت لیتے لیتے بھی وہ مہینوں گزر جائیں, تاکہ اس کو نا اچھے طریقے سے ٹائٹ کیا جائے. یہ صورتحال تھی. رانا صاحب کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے. آپ لوگ, میں آپ کہتا ہوں نا کہ بہت ساری چیزوں کا ابھی تک اندازہ ہی کوئی نہیں ہے, پتہ ہی کوئی نہیں ہے جو انہوں نے کالے کرتوت کیے ہیں. انہوں نے تو صرف اور صرف یہ, تو آپ یہ کیوں چیخ رہے ہیں؟ یہ چیخ اس لیے رہے ہیں کہ 2-4 مہینے تو گزرنے دیں, ان کے لگ پتہ جائے گا ان کو کہ ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. اچھا, تحریک انصاف کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی کامیابی ہے کہ اس حکومت کے پاس عمران خان سے حساب لینے کے لیے توشہ خانہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, بہت ساری کرپشن آنے والی ہے, بہت ساری, ٹھیک ہے نا, بے فکر رہیں. بہت بڑے بڑے کیسز آنے والے ہیں. یہ فارن فنڈنگ کیس میں اربوں روپے ہیں. یہ ان کی پرانی عادت ہے. یہ فرا پکڑی گئیں اور فرا نکل گئیں, نس گئیں. جمیل گجر نس گیا. میں وہ دیکھ رہا تھا, پتہ نہیں کون سا یوتھیا مالشیا پالشیا ان کا یوٹیوبر, وہ کہہ رہا تھا کہ صرف اور صرف آپ کو عمران خان کو پکڑنے کے لیے یہ فرا کی کرپشن نظر آئی. تو فرا کو پتہ نہیں اربوں روپے کو 7-8 ارب روپے تو وہ ٹرانسفر سے بنا کے چلی گئی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کرپشن پکڑیں, ابھی اطمینان رکھیں, ابھی بہت ساری چیزیں ہیں. کرونا کے فنڈ کی کرپشن ہے بہت ساری. اور مسئلہ یہ ہے, میں تو کہتا ہوں مسئلہ سے کام نہ لیا جائے. اس کرپشن میں اگر کوئی بیوروکریٹ بھی ساتھ ہے تو اس کو بھی رگڑیں, اگر اس کرپشن میں کوئی اور ساتھ ہے تو اس کو بھی رگڑیں. کرپشن یہاں پہ کروڑوں کی نہیں, یہ اربوں کی ہوئی ہے. میں نے آپ کو بتایا, میں اپنی متعدد ویڈیوز میں, اور ویڈیو کے آخر پر میں یہ پھر کہہ رہا ہوں, میں اپنی متعدد ویڈیوز میں یہ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. ان کی جو کرپشن سامنے آنے والی ہے نا, خان صاحب کی اور خان صاحب کی حکومت کی, آپ پاکستان نہیں ایشیا کی کرپشن کو بھول جائیں گے. یہ میرے لفظ جو ہے نا آپ نوٹ کر لیں, میرے ورڈز جو ہے نا مارک کر لیں, آج نوٹ کر لیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ ایشیا کی کرپشن کو بھول جائیں گے. اتنے بڑے بڑے کرپشن کے اسکینڈل ہیں, آپ دیکھ لیں. پھر اس کے بعد آج کے پروگرام میں اتنا ہی. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.